الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم. محترم حاضرین کرام، بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، یہ جو ایام، یہ جو دن چل رہے ہیں، ان دنوں کی بہت اہمیت، بہت قدر و قیمت ہے۔ عشرہ ذی الحجہ جس کے اندر دو اہم عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ نمبر ایک قربانی اور دوسرے درجے میں حج۔ فرائض میں سے حج ہے، اور اس کے بعد ایک مرحلہ قربانی کا بھی ہے۔ اسلامی سال کے اعتبار سے اور اس کے حساب سے سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ اور سال کا شروع مہینہ ماہ محرم الحرام، یہاں دونوں جگہ قربانیاں ہیں۔ محرم اسلامی نقطہ نظر سے جو سال کی شروعات ہو رہی ہے، یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، اور سال کے اختتام پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کے حالات، امتحانات اور ان کی زندگی کی قربانیاں، اور آخری مرحلے میں آ کر قربانی مانگی گئی اللہ کے ہاں سے، لیکن دمبا قبول ہوا، ذبح ہوا۔ جب قربانی مانگی جاتی ہے تو اس کی ابتدا جان اور مال سے ہی ہوتی ہے۔ اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے اپنے نفس کی، اپنے جان کی، اپنے مال کی قربانی مطلوب ہوتی ہے۔ یہ سال کا ابتدائی مہینہ بتا دیتا ہے۔ ماہ محرم الحرام میں جس قربانی کا ذکر ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہے۔ یہاں بالکل جان کی قربانی دی گئی، اور آخر مہینے میں آ کر جب انسان اللہ کی راہ میں جان کی بازی بھی لگا دیتا ہے، مال کی بازی بھی لگا دیتا ہے، اپنے اوقات کی بازی لگا دیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے فیصلے یہ ہوتے ہیں، ہم تمہیں آزمائش کی چکیوں میں پیستے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کون کھرا ہے، کون کھوٹا ہے، کس کے اندر صالحیت ہے، یا پھر کون صالح ہونے کا ڈھونگ رچا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ قربانی مانگی جاتی ہے جان کی، لیکن آخر میں آ کر جب دیکھتے ہیں اللہ مخلص ہے تو پھر اس کے لیے راستے کھل جاتے ہیں، اللہ کے یہاں سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کے یہاں سے عافیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی کے کئی امتحانات، کئی موڑ پار کرنے کے بعد، بہت سارے امتحانات، بہت ساری آزمائشیں، بہت سارے حالات سے
नबुर्द आज़मा होने के बाद फिर अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ से जो इनामात, जो नवाजिशें, जो आफियतें अल्लाह की तरफ से अता हुई है अंबिया पर, औलिया पर, सुलहा पर, ये बात बहुत उम्मत के लिए हुज्जत है, दलील है और उम्मत के लिए इसमें राह है। बाद मुअर्रिखीन के लिखने के तहत 88 साल और बाद उससे भी कुछ कम और बाद उससे भी कुछ ज्यादा इस तरह के अक़वाल का तज़किरा फरमाते हैं, लिखते हैं। इस उम्र में जाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बारगाह यज़दी में हाथ उठाए, दुआ मांगा, परवरदिगारा रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे नेक साले अता फरमा। मैंने पिछले जुमा इस पर कुछ कलाम किया था कि लेकर साले जो मांगा गया, ये औलाद मांगने का तरीका क्या है, औलाद को मांगने का तरीका और औलाद को मांगने का ढंग पैगंबर की जिंदगी से, अंबिया और रसूलों की जिंदगी से जो समझ में आता है, मैंने इस पर कुछ हल्के इशारे दिए थे। यहां एक बात मैं उसी जुमले को दोहरा देना मुनासिब समझता हूं, औलाद मांगना लेकिन नेक सालेह बेहतरीन औलाद मांगो। ऐसा नहीं है कि अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा, मुतलकन नहीं। दरमियान में एक वाक़या याद आया, सुना देता हूं। एक बुजुर्ग जिनको बहुत भूख लग चुकी थी, इन्होंने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाई और दुआ फरमाया, ए अल्लाह बहुत भूख लगी है, तू रोटी खिला दे मौला। दुआ किए और दुआ से फारिग हुए, फौरन पुलिस आकर गिरफ्तार करके लेकर चली गई। ये साहिब के बुजुर्ग पूछते रह गए, भाई मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या गलती की है, मुझसे क्या सहू हो गया है, क्या गलती हुई है, आखिरकार मुझे अपनी गलती तो बताइए, मुझे अपनी गलती की निशानदही तो फरमाइए। कुछ नहीं कहा, ले गए जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया। थोड़ी ही देर गुजरी थी, एक बर्तन में रोटी और बेहतरीन सालन सामने हाजिर हुआ। अब खुदा की मंशा, अल्लाह क्या चाहते थे, ये अल्लाह वाले खूब समझ लेते हैं। हम जैसे गुनहगारों का मसला नहीं है। रोजाना इंसान की जिंदगी में कई हालात इस तरह के पेश आते हैं, अल्लाह की तरफ से बंदे की जिंदगी में पैगाम मिलता है, कुछ इशारे मिलते हैं, कुछ बातें होती हैं जो अल्लाह की तरफ से बंदों पर इशारतन दिखला दिए, बतला दिए जाते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग गुनाह करते करते गुनाहों के आदी हो चुके होते हैं। अब आप इसकी मिसाल समझिए, बहुत गहरी नींद में रात में सोए हम लोग, नींद लगने से पहले बिजली चली गई, हम लोग सो गए, बहुत गहरी नींद लग गई। गहरी नींद में सोने के बाद रात में 5 मिनट के लिए बिजली आई भी, फिर चली गई, लेकिन गहरी नींद होने की वजह से बिजली के आने और जाने का पता नहीं चला। हालांकि बिजली आई, कमरा रोशन हुआ, नूर से मुनव्वर हो गया और बिजली चली भी गई। हम चूंकि ख्वाब ग़फ़लत में सोए हुए थे, बिजली के आने का पता नहीं, रोशन होने का पता नहीं। बिल्कुल हमारी जिंदगियों के यही मसाइल हैं। गुनाहों के दलदल में फंस कर हमारे दिल इतने अंधे हो गए और हम इतने गाफिल हो गए, अल्लाह के तजल्लियात, अल्लाह के अनवारात की बारिश और ज़रूर होती भी खत्म भी हो
ہے ہماری غفلتوں کی وجہ سے ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا. جس طرح سوئے ہوئے کو بجلی کے آنے اور جانے کا اندازہ نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح ہم بھی دنیا کے اندھیرے میں، دنیا کی غفلتوں میں سوئے ہوئے ہیں. اب اس وقت اللہ کے جو انوارات ہو رہے ہیں، اللہ کی طرف سے بندے کی زندگی میں جو اشارات مل رہے ہیں، اس کے ملنے کا، اس کے آنے اور جانے کا بالکل ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، ایمان والے لیکن خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں. ہر بندے کو لیکن اس موقع پر رات کی تاریکی میں، سیاہی میں جو بندہ جگا ہوا ہے، جو بیدار ہے، وہ بھاپ لیتا ہاں بجلی آ گئی، کمرہ روشن ہو گیا. اب اگر کچھ کام بھی اس کے باقی ہیں، اس تاریکی کے چھٹتے ہی وہ اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے. بالکل اسی طرح بندہ اپنے دل کو زندہ رکھے گا، اپنے دل کو تر و تازہ رکھے گا. اللہ کی طرف سے جو اسے پیغامات ملتے رہتے ہیں، ان پیغامات کو بھاپنے، سمجھنے، سوچنے کی صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے. لیکن چونکہ گناہ کرتے کرتے، گناہوں کی وجہ سے ہمارے دلوں پر سیاہ نقطے لگتے چلے گئے، یہ دل سیاہ ہو گئے، یہ دل گندے ہو گئے. اب ہمارے دلوں کا سیاہ ہونا، ہمارے دلوں کی گندگی کا یہ عالم ہے کہ بہت سارے مرتبہ ایسا ہوتا ہے. غفلت میں سوئے ہوئے انسان کو بیدار کرنے کی کوشش کرو تو پھر بیدار کرنے والے کو وہ دشمن ہی سمجھے گا، اس لیے کہ اس کی غفلت نے اسے دشمن بنا دیا. حقیقت میں بیدار کرنے والا خیر خواہ ہے، اس کا ہمدرد ہے، اس کا محسن ہے، اس کا مربی ہے. لیکن گناہوں کی تلچھٹ نے، گناہوں کے انبار نے اس کے دل کو اتنا بھاری بنا دیا، اتنا سیاہ بنا دیا، اتنا گندا بنا دیا کہ پھر اب اس غفلت کی نیند سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کا دل زندہ ہوتا ہے، ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں. ان کا دل بھی، ان کا دماغ بھی، ان کے قلب کی کیفیات بھی، ان کے حرکات بھی، ان کے سکنات بھی اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں. ہمیشہ ان کی دل کی دھڑکنیں جو چلتے ہیں، ہر دل کی دھڑکن، ہر دھڑکن کہہ کے اللہ اللہ اس طرح دھڑکنیں چلتی رہتی ہیں. بظاہر سوئے ہوئے ہوتے لیکن اللہ کی طرف سے جو انوارات ملتے ہیں، جو تجلیات ملتے ہیں، ان کا دل اسے قبول کرنے کا عادی ہو چکا ہوتا ہے. یہ ایک مہینہ بالکل تہجد پڑھنا یہ اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ گناہ کو ترک کر دینا یہ 1 سال کے تہجد سے بھی بہتر ہے. گناہ کے مواقع میسر ہیں. میں سود کھا لوں، مجھے کون دیکھنے والا؟ میں زنا کر لوں، مجھے کون دیکھنے والا؟ میں شراب پی لوں، مجھے کون دیکھنے والا؟ میں سٹا کھیل لوں، مجھے کون دیکھنے والا؟ سٹے سے ذہن میں بات آ گئی. آج ہمارے نوجوان موبائل کی ایپس پر طرح طرح کے سٹے بازی نے جنگلی رمی کے اندر اتنا ملوث ہے. اس کے ایڈورٹائز کے اندر یہ ایک آدمی کے پنپنے کی اور ایک آدمی کے ترقی کرنے کی، ایک آدمی کے عروج کی داستان تو دکھائی جاتی ہے. ایڈورٹائزمنٹ کے اندر وہ آدمی آ کر کہتا ہے جنگلی رمی کے اندر میں نے 10 کروڑ روپے جیت لیے، میں نے 10 لاکھ روپے جیت لیے. لیکن 10 لاکھ جو گھر برباد ہوئے، 10 لاکھ گھر جو اجڑے ہیں، ان کے بچے جو روڈ کو آ گئے ہیں، ان کی بیویاں پھانسی ڈالنے پر مجبور ہو گئی ہے. کل تک کے جو مالدار تھے آج کنگال بن کر کٹورا لے کر گھوم رہے ہیں. کیا جنگی رمی والے یہ سب دکھاتے ہیں آپ کو؟ آج ہمارے نوجوان اس طرح کے آپ پہ، پھر لوڈو گیم کے آپ پہ. آج ایک دور تو تھا گناہ چھپ کر کیا جاتا تھا. پورے افسوس کے ساتھ، پورے دکھ کے ساتھ یہ بات بتانی پڑتی ہے کیسا دور آ گیا، کیا چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. آپ کو یقین نہیں ہوتا. آپ میرے ساتھ آئیے، میں رات کی تاریکی کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ کو رات میں مغرب کی نماز کے بعد آپ میرے ساتھ چلیے. میں آپ کو پہاڑ کے دامن کی بات
نہیں کر رہا، میں آپ کو غاروں کے اندر چھپ کر کھیلنے والوں کی بات نہیں کر رہا۔ کل تک امت کا حال یہ تھا، کسی کو جوا کھیلنا ہوتا پہاڑ کی غاروں میں جا کر چھپ چھپا کر کھیلا کرتے تھے، لیکن آج امت کا حال یہ ہے، اس کے نوجوان اتنے بگڑے ہوئے ہیں۔ آؤ میں دکھاتا ہوں، شہر میں لبے سڑک 4-4 5-5 کے گروپ بنا کر بیٹھ کر کھیل رہے۔ ایک نوجوان کو بلا کر پوچھ لیا کیا ہو رہا ہے، کیا بھی نہیں حضرت لوڈو کھیل رہے۔ اب شرم حیا بھی مر گئی۔ جوا کھیلنے والے، سٹا کھیلنے والے آج موبائل کی آگ پر ننگا ناچ کرنے والے مساجد کے سامنے کھلے میدانوں کے اندر آج کھلم کھلا جو گناہ کر رہے ہیں، کیا ہم لوگ اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دے رہے؟ کیا ہم اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دے رہے؟ بنی اسرائیل کے واقعات بہت سنے ہیں، بنی اسرائیل کے جو نافرمانوں کے واقعات ہیں یہ بہت سنے ہیں، بنی اسرائیل کے عابدوں کے واقعات بہت سنے ہیں، لیکن کیا اس امت کے اندر وہ سب نہیں ہو رہا؟ کیا اس امت کے نوجوانوں کے اندر بیرا روی طول نہیں پکڑ رہی ہے؟ مجھے بہت افسوس اور دکھ ہے، آج ہمارا یہ حال ہے۔ ایک نوجوان، ایک آدمی جس کی عمر 40 سال ہے، 40 سال کے بعد تو انوارات و تجلیات نبوت کی طرف انسان کا دل مائل ہوتا ہے۔ 40 سال کی عمر میں پیغمبر کو پیغمبری ملتی ہے، نبی کو نبوت عطا کی جاتی ہے، انسان کا دل صفات نبوت کی طرف متصف ہوتا ہے۔ نبوت نہیں ملتی لیکن صفات نبوت کی طرف متصف ہوتا ہے، اس کے اندر نیکی آ جاتی ہے، اس کے اندر صالحیت آ جاتی ہے، لیکن گناہ کرتے کرتے صالحیت کے نور کو بجھا دیتے ہیں، گناہ کرتے کرتے نورانیت کو بجھا دیتے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اب دیکھو حال یہ ہے، 12:30 تک، 12 بجے تک، 1 گھنٹے رات تک آج رمی کھیل کر، لڈو کھیل کر، پتہ نہیں اب بھی کون سے آپ سے یہ کھیل کر جا کر ایک نوجوان سو رہا ہے۔ کیا یہ خواب غفلت نہیں ہے؟ کیا یہ بربادی اور ہلاکت نہیں ہے؟ اچھی طرح یاد رکھو امت کے نوجوانوں، اگر تم نے توبہ نہیں کی پوری امت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے تم سبب بنو گے۔ بنی اسرائیل پر عذاب آئے، آپ نے تاریخ سنی، اٹھا کر دیکھا، معلوم ہے کیا بنی اسرائیل کے اندر عابد نہیں تھے، عبادت کرنے والے نہیں تھے، پیغمبر نہیں تھے، نیک اور صالح لوگ نہیں تھے؟ مذاق بنا رکھا ہے ہم نے، پل جھپکنے کے برابر اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی تھی۔ ایسے عابد، ایسے زاہد جن کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھتے بارشیں ہو جاتی تھی، بجلیوں کا گرجنا بند ہو جاتا تھا، ایسے عابد و زاہد، ایسے اللہ کے ولی بنی اسرائیل میں بھی گزرے ہیں۔ کیا ان قوموں پر عذاب نہیں آیا؟ جب آیا تو ان اولیاء کے ساتھ سارے گنہگار پورے بہہ نکلے ہیں۔ جمعہ کے ممبر کو آپ یہ نہ سمجھیں یہ رسمی طور پر چلنے والی چیز ہے، امت کے لیے انقلاب کا سبب ہے، امت کے انقلاب کے لیے ذریعہ ہے جمعہ کا ممبر۔ اگر کسی کے ذہن میں بات ہے جمعہ کے آدھے گھنٹے کا خطبہ رسمی ہے، اللہ کے واسطے ذہن سے اسے نکال دیجئے۔ کیا حالات بن گئے؟ اب ان حالات کے اندر ہم سوچتے ہیں اب اللہ کے انوارات کی تجلیات کی بارش ہوگی، ہم لوگوں کو ملے گی۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھو، ان کو نہیں سمجھایا گیا، ان کو نہیں ڈانٹا گیا اور ان کو نہیں بتایا گیا تو پھر اللہ کا عذاب جو آئے گا وہ نیک صالح لوگوں سے شروع ہوگا، امت کے صلحاء سے شروع ہوگا۔ اس لیے کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی کرو، مسئلہ بھی بتاؤ، علت اور حرمت بھی بیان کرو۔ جمعہ کا جو ممبر ہے یہ اسی لیے بنا ہے، امت کے لیے حلال حرام کے مسائل
جائز ناجائز کے مسائل، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، اسے بتانے کے لیے، امت کی رہبری کے لیے، امت کی تربیت کے لیے، امت کی بہتری کے لیے یہ جمعہ کا منبر ہے۔ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو دور نبوت ہے، حضور کی جو مسجد نبوی ہے، رسول اللہ کا جو منبر ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا جو منبر ہے، حضرت عمر فاروق کا جو منبر ہے، حضرت عثمان غنی کا جو منبر ہے، حضرت علی مرتضیٰ کا منبر ہے، حضرت معاذ بن جبل کا منبر ہے، حضرت حسنین کے منبر ہے۔ اٹھاؤ ان کی سوانح، اٹھاؤ ان کی زندگیاں۔ ہمیشہ گلاب کے پھول نہیں کھلائے جاتے تھے، وہاں سے امت کی رہبری ہوتی تھی، وہاں سے امت کے اندر جو منکرات رائج ہو رہے ہیں، جو گناہ ہو رہے ہیں، اس کی اصلاح ہوتی تھی، اس کی تربیت ہوتی تھی۔ اس لیے یہ بات بہت ضروری ہوتی ہے کہ امت تک یہ پیغام پہنچایا جائے۔ ہو سکتا ہے کچھ ہمارے نوجوان اسے گناہ نہ سمجھ رہے ہوں۔ بلا کر میں پوچھا ایک نوجوان کو، بھائی یہ جو تمہیں لڈو کھیلنی نا، کیا مسئلہ، کیسے کھیلتی، کیا بھی نہیں حضرت خلی بزار جی کیوں کھیلتی تھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ کیا ہے مبذر؟ کون ہے؟ اسراف کرنے والا مبذر۔ ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، 10,000 میں ضرورت پوری ہو رہی ہے، 90,000 بیکار میں خرچ کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے شیطان کا بھائی ہے۔ وقت اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، لڈو کھیل کر ہم وقت جو برباد کر رہے ہیں، یا پھر دوسرے گیم کھیل کر ہم جو برباد کر رہے ہیں، کون اس کا ذمہ دار؟ کیا یہ سب مسائل نہیں نہ بتایا جائے تو پھر وہ نوجوان بولے کیا بھی نہیں حضرت اس میں میں ایک 10 روپے بنتی، انہیں 10 روپے بنتا، انہیں 10 روپے بنتا، 4 جنے کے گروپ 10 روپے بندہ کو کھیلتے۔ اب ہمیں کیسا کہتا حضرت، ان کے الفاظ نقل کروں میں آپ کو، ہمیں کیسا کھیلتے کہتا حضرت، اب وہ کیا بھی جیتے فلا تک جانا لگ جانا، ویسا نہیں حضرت، 4 جنے بالکل 10 روپے انویسٹ کرتے ہیں اس میں۔ اب 40 روپے میں ہمیں 40 روپے جیتے تو یہ والا 40 روپے ڈال کو 80 دیتا ہوں، ہمیں کیا کرتے ہیں تو 1 جنا لگ جاتا ہے، پورے مل کو جا کو کباباں کھا لیتی حرام کے پیسے میں، اور وہ بھی شام سے کباب کھا کر ہم لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں یہ کیا حرام ہے؟ تو گویا کہ ہماری نظروں میں یہ حرام بھی نہیں ہے، یہ ناجائز بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ نوجوانوں کو غلط فہمی ہے، بیوی تک ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ کے واسطے یہ مسئلہ جو حاضر ہے غائبین تک یہ مسئلہ پہنچاؤ، ان کو بولو، ان کو سمجھاؤ، بھائی دیکھ 4 مسجدوں کے پاس آؤ میرے ساتھ بلا لے جاتے ہیں، اذان نماز ہوتے ہوتے باہر مسجد کے باہر بیٹھ کر لڈو کھیلتے ہمارے نوجوان، ادھر امام صاحب مصلی پر نماز پڑھا کر کو باہر دیکھے تو مسجد کے دکانوں کے اوپر چبوترے ہیں نا، وہ چبوترے کو بیٹھ کر کھیلنے کرتی۔ بہت دکھ تو تب ہوتا ہے دیکھ کر جن کے چہروں کو ہم دیکھ کر یہ نیک ہے، یہ امت کے صالح نوجوان ہیں، ان کے چہروں پر جب نظر پڑتی ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ اب 2 بار سمجھانے کی کوشش کرو، تیسرے بار کو علماء سے بدزن برابر نے حضرت کوئی پرواہ نہیں، کوئی راضی رہے نہ رہے، میرا اللہ راضی ہو جائے کافی ہے۔ فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ یہ سارے کام جو ہوتے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوتے ہیں، کسی کی چاپلوسی کرنے کے لیے نہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ جو حرام ہے اسے باقاعدہ بتایا جائے گا یہ حرام ہے، جو حلال ہے اسے واضح طور پر بتایا جائے گا یہ حلال ہے۔ ایسا دور آ گیا کہ حرام کو حرام بتانا مشکل، حلال کو حلال بتانا مشکل۔ یہ پہلے فراست جو عطا ہوتی ہے بندے کو وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ بزرگ کے پاس روٹی کا ٹکڑا آیا جیل کے اندر، وہ دیکھ کر مسکرائے، اللہ کی منشا کو سمجھ چکے تھے، اللہ کا جو فرمان ہے، اللہ کیا چاہ رہے سمجھ چکے تھے۔ آسمان کی طرف نظر اٹھائی، فرمایا
مولا میں نے روٹی مانگی تھی لیکن جیل کی نہیں مانگی تھی، اللہ میں نے روٹی مانگی تھی جیل کی نہیں مانگی تھی، القا ہوا میرے بندے تو نے روٹی مانگی تھی لیکن عافیت والی بھی تو نہیں مانگی تھی، تو نے مانگی ہے اور میں نے کھلا دی ہے، تو نے عافیت کے ساتھ مانگی ہوتی میں عافیت کے ساتھ کھلا دیا ہوتا، لیکن تو نے صرف مطالبہ کیا اللہ روٹی عطا فرما اور میری مرضی ہے میں جیسے چاہے تجھے کھلاؤں، چاہے جیل میں بٹھا کر کھلاؤں یا پہاڑ کی چوٹی پر بٹھا کر کھلاؤں یا غار میں بٹھا کر کھلاؤں، میں ہر چیز پر قادر ہوں، میری طاقت ہے، میں قدرت والا ہوں، للہ ملک السماوات والارض، پوری زمین آسمانوں پر میری ملکیت ہے، میں جیسے چاہتا کھلا سکتا ہوں۔ یہاں بات جو چھڑی تھی یہاں سے کہ اولاد پہ مانگتے ہیں یا عافیت کے ساتھ مانگنا چاہیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی رب ہب لی من الصالحین، اللہ نے ایک صالح اولاد عطا فرما، بات یہی سے تو چلی تھی عافیت کے ساتھ مانگو، یہ بزرگ جو روٹی مانگے یہ عافیت والا مسئلہ، لیکن سمجھ میں کب آتا ہے جب بندہ حقیقت میں اللہ کی طرف متوجہ رہے، اللہ کی طرف متوجہ رہنے کے لیے حرام حلال کی تمیز بہت ضروری ہے۔ پھر 88 سال کی عمر میں امتحان ہو رہا ہے، اولاد عطا کی، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام تھوڑا چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، مفسر لکھتے 7 سال عمر تھی یا اس سے بھی کچھ زیادہ لکھتے ہیں، میرا 7 سال عمر تھی تقریباً، چلنے پھرنے لگے تھے، اللہ کا حکم ہے، ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، صبح کو اٹھے، بہت پریشانی کا عالم، میں پورا واقعہ نہیں سنا سکتا، وقت کی قلت ہے، 3 دن یہ خواب دیکھتے ہیں، 3 دن خواب دیکھنے کے بعد، اچھا ایک پیغمبر کا خواب ہوتا ہے، ایک امتی کا خواب ہوتا ہے، یہ بات اچھی طرح یاد رکھو، پیغمبر کا خواب، نبی کا خواب حجت اور دلیل ہے، امتی کا خواب حجت اور دلیل نہیں ہے، چاہے غوث مجدد ابدال کتب یا امتی کے خواب کی تعبیر نکلتی ہے، حجت اور دلیل نہیں ہے، لیکن نبی کا جو خواب ہے، پیغمبر کا جو خواب ہے، یہ حجت اور دلیل ہے، خواب کے ذریعے سے حکم مل رہا ہے انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، جب 3 دن خواب دیکھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بٹھا لیے، اب دیکھو چھوٹا بچہ، چلو 15 سال سے پہلے کی عمر کو فرض کر لے تھوڑی دیر کے لیے، 15 سال سے پہلے کی عمر میں بچے کو بٹھا کر بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اپنے ہاتھوں سے، تیری کیا رائے ہے، کیا فرماتا ہے؟ تو بچہ کیا ہوتا ہے نہیں، عام بچے اس نہ بولتی، عام بچہ اس نہ بولتا ہے، لیکن یہاں منشائے خداوندی کچھ اور تھی، مانگا گیا رب حب لی من الصالحین اور عطا ہو رہا ہے، فبشرناہ بغلام حلیم، یا حلیم عطا فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالی۔ اب جب مشورہ ہو رہا ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين، ابا جان آپ کر گزریے جو آپ کو اللہ کا حکم ہے، آپ کیجئے جو حکم آپ کو اللہ کا ملا ہے، میں اس میں راضی ہوں، انشاءاللہ من الصابرین، اللہ چاہے تو ہمیں صبر کرنے والوں میں سے پائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، اس کی جگہ جنت سے ایک مینڈا ذبح ہوا، اس چیز کو قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں چلا دیا، جو صاحب استطاعت ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قربانی دینے کی استطاعت رکھتا ہے اور قربانی نہیں دیتا لم یاتی مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔
یعنی تنبیہ کے طور پر، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے، ڈرانے کے واسطے یہ جملہ خود حضور نے فرمایا لم یأتی مسلانہ، نہیں آنا. استطاعت ہے، اللہ طاقت دیا ہے، قربانی دو. ایک ظاہری قربانی ہے، اس کے ساتھ میں کیا رہتا ہے؟ اب قربانی دیتے نا، محبتوں کی قربانی ہے یہ اصل. جانور کو لے، پالے، پوسے، پرورش کرے. اب جانور ہمارے سے مانوس ہوگا، ہمیں وہ جانور سے مانوس ہو گئے، ایک دوسرے سے پھول لگ کے. اب یہ جو قربانی ہو رہی ہے جانور کی نہیں، بلکہ جو محبت دل میں آ گئی تھی، یہ محبت ان کی قربانی. اب اس کے ساتھ یہ ایک چیز یہ ہے، بہت بڑی بات ہے، اپنے تکبر کی قربانی، اپنی انا کی قربانی. اور ایک بات میں بتاؤں، بہت پہلے میں کبھی بتایا تھا، بہت پہلے تقریباً حال میں جمعہ کے خطبے میں بتایا تھا. یہ ایک وقت قربانی کا اجازت ہوگا، اللہ تو اسے قبول فرما اللہ کی رضا کے وقت. لیکن سب سے بڑا مہلک مسئلہ دل کے اندر انا اور تکبر کا ہے. یہ جہاں آ جاتا نا، بہت سارے مرتبہ انسان کو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا پڑتا ہے. تکبر انسان کو کفر کی طرف بھی لے کر چلا جاتا ہے. انا مٹانے کے لیے سب سے بڑی چیز، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو. افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو. سلام کی عادت عام کرو، ایک دوسرے کو سلام کرو. اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تو دلوں میں محبتیں بڑھتی، دوسرا بعد میں مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے، کوئی ایک چہرہ جو ہمارے سامنے ایسا آ جاتا ہے جسے ہمیں سلام کرنا پسند نہیں کرتے، بات کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ کے واسطے اسے سلام کرو، اسے بات کرو. یہاں انا ٹوٹتی ہے. پھر اس کے بعد مسجد کے جو بیت الخلا ہے نا، پیشاب خانے، اس کی صفائی کرو. اس میں انسان کی انا ٹوٹتی ہے. اور جس کے اندر سے تکبر ٹوٹ گیا، اللہ کی قسم وہاں سے ولایت کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ انا اور تکبر ہے نا، یہ روحانیت کے دروازوں کے لیے آڑ ہے. بہت بڑی بڑی جو اللہ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے لیے آڑ ہے تکبر اور انا. اسے مٹاؤ، اسے ختم کر دو، اسے فنا کر دو. پھر دیکھو انشاءاللہ انا جب مٹ جاتی ہے، پھر بندہ 2 رکعت جو نماز پڑھتا ہے نا، یہ نماز میں انسان کو درجہ فنا نصیب ہو جاتا ہے. جسے مجدد الفسانی نے کہا تھا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. قربانی کرنے کا طریقہ، جانور کو لٹا کر، سب سے پہلے بڑا جانور ہے، 7 افراد ہیں، نام بولنا ضروری نہیں ہے. رحیم دا، کلیم دا، لئیم دا، فہیم دا، عظیم دا، علیم دا، نام بولنے کی ضرورت نہیں. دل میں ارادہ کرو یا اللہ یہ 7 افراد ہیں جن کی طرف سے قربانی ہے، بس. نامہ بول کو کاٹنا نہیں ہے. برابر ایک جانور کو لٹا، اس کا منہ قبلے کی طرف کرو. بسم اللہ اللہ اکبر، ایک نیت ہے قربانی کی کرنا. بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، قربانی کرو جانور. اور میں ہر سال بولتا ہوں مسئلہ، قربانی کرنے کے واسطے ہمیں کیا کرتی ہے؟ تو ارے حضرت کو بلا رہے، بزرگ صاحب کو بلا رہے، بھگا نٹی کر رکھتے تھے. تمہارے جانور کی قربانی تمہارے ہاتھ سے کرنا افضل اور بہتر. بسم اللہ پڑھنے نہیں آتا نا، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ میں میری طرف سے، میں فلاں فلاں کی طرف سے قربانی کروں، اللہ تو قبول فرما. اللہ کے واسطے کرتے ہیں. تین دن قربانی کی، عید کا ایک دن، دوسرا دن، تیسرا دن مغرب سے پہلے. تیسرا دن مغرب کا وقت شروع ہوگا،
وقت ختم، اس کے بعد قربانی نہیں. پہلے دن کر لینا یہ بہت بہتر، یہ کیا افضل. 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات تشریق ہر فرض نماز کے بعد مردوں کے لیے 1 مرتبہ پڑھنا واجب، عورتوں کے لیے اپنے گھروں میں آہستہ آواز کے ساتھ. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد. ایک مرتبہ. یوم عرفہ کا روزہ، حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے اگلے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک فضیلت ہے. اگر کسی کی صحت ساتھ دے رہے، تندرستی ہے، آرام سے روزہ رکھ سکتی، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، اس کا اہتمام کرو اور خوب کثرت سے دعائیں کرو. اور ذی الحجہ کی یہ جو ایام ہے نا، ان ایام میں خصوصیت کے ساتھ اپنی اولاد کے حق میں دعائیں کرو. جسے اولاد نہیں ہے وہ اولاد کے لیے دعا مانگے، اور جسے اولاد ہے ان کی اصلاح کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے اللہ سے دعا کرے. یہ چند مسائل، چند باتیں تھیں جو میں نے بتا دی. اگر کسی کو اور قربانی کے مسئلے میں، قربانی کے سلسلے میں کچھ مسائل معلوم کرنا ہے تو انشاءاللہ رابطہ کرو، فون بھی کرو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو سمجھا کہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اگر ایسا کوئی نیا مسئلہ جو میرے علم میں نہیں تو میں کتابوں سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے بڑوں سے رجوع کر کے انشاءاللہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا فرماوے اللہ مجھے اور آپ کو، اللہ پوری امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح